बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान गुलनार फ़ातिमा और कुरान और मुसलमान के इस दिलचस्प प्रोग्राम में आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, जब भी कुरान मजीद की बात होती है तो हमने ये गौर किया है कि अल्लाह का कलाम महज एक रस्मी किताब यानी सेरेमोनियल बुक बन के रह गई है। यानी वो किताब कि चाहे शादी हो, मैयत हो या हमारे घर में हमें बरकत लानी हो तो हमें इस किताब की याद आती है। लेकिन क्या एक मुसलमान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इसकी आयतों पर गौर फरमाएं? आइए जानते हैं हमारी आज की मेहमान मौलिमा ख्वाहर ज़हरा रिजवी से। ख्वाहर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाहर, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कुरान पर रिफ़्लेक्ट क्यों नहीं करते, हम इसकी आयतों पर गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते। कुरान मजीद की सूरह नंबर 74 यानी सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 24 में ये हमने देखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वो लोग जो कुरान पर गौर नहीं करते, क्या उनके दिलों पर ताला लग गया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कुरान पर गौर नहीं करते, और इसमें हम खुद को भी शामिल करते हैं, हम इनकी आयतों पर गौर नहीं फरमाते, बस एक रस्मी तौर पर पढ़ते जाते हैं, तो हम लोगों के लिए ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया गया है कि हमारे दिलों पर ताला लगा दिया गया है। ये जिस आयत का तज़किरा आपने किया है, जिस आयत मुबारका का, वो सूरह मुहम्मद की जो आयत है जिसमें परवरदिगार आलम फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। यानी कि वो कुरान पर गौर क्यों नहीं करते हैं, तदब्बर क्यों नहीं करते हैं, या फिर उनके दिलों पर उनके क़ुफ़्ल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हमने पिछली मरतबा जब कुरान हिफ्ज़ करने का मौजू लिया था जी, तो हमने उसमें बहुत सारी ये बातें देखी थी कि हिफ्ज़ करना जो है वो कितना फ़ायदेमंद है, कितना ज़्यादा रसूल ने मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो है हिफ्ज़ करने पर ज़ोर दिया है। जी। लेकिन हम ये भी देखें कि हिफ्ज़ बिना तदब्बर के किसी फ़ायदे का नहीं है। फ़ायदा होगा इंसान को हिफ्ज़ करने से, आखिर अल्लाह का कलाम है, लेकिन जितना ज़्यादा परवरदिगार आलम ने हमें तदब्बर करने के लिए इसमें कहा है, क्योंकि ये हिदायत है इंसान के लिए। कुरान ता क़यामत इंसान के लिए हिदायत, यानी जितनी चीज़ें आने वाली हैं तब तक के लिए कुरान में सारी चीज़ें जो है महफूज हो गई हैं, और अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत, हमारी रहनुमाई उसके ज़रिए से फरमा दी है। तो यहाँ पर हम देखें कि अल्लाह ताला जब इस आयत में हमें तदब्बर करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि हमारी अक्ल इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं कि तुम अपनी अक्ल को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान और जन्नात को जो है अक्ल से नवाजा। एक ऐसी शय है जिसके लिए हमें अहदीस में ये भी मिलता है कि सबसे ज़्यादा इताअत गुज़ार जो शय है परवरदिगार आलम की, हाँ, और जो सबसे ज़्यादा मुती है तो वो अक्ल थी। और अल्लाह ताला ने जब उसे खल्क़ फरमाया तो फिर उसको आज़माया तो उसे जो है कामयाबी हासिल हुई। लिहाजा परवरदिगार आलम को ये अक्ल सबसे ज़्यादा महबूब है, हत्ता कि वो फरमाता है कि मैं तेरी बिना पर जो है अम्र नहीं का हुक्म दूंगा, यानी किसी चीज़ को मैं वाजिब करार दूंगा, फ़र्ज़ में करार दूंगा तो तेरी बिना पर, और अगर किसी चीज़ से मना करूंगा और लोगों से कहूँगा कि ये हराम है, इस फ़ेल को अंजाम नहीं देना या ये काम नहीं करना, तो तेरी बिना पर करूँगा। तो यानी अक्ल अल्लाह की पसंदीदा मखलूक़ात में से है, बहुत ज़्यादा पसंद है परवरदिगार आलम को। हम जो है अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में देखें कि हम अपनी इस अक्ल का कुरान में तदब्बर करने में कितना इस्तेमाल करते हैं। हम रोज़ाना कम अज़ कम अपनी 5 नमाज़ों में कम अज़ कम दूसरी रकअत में जो है ज़्यादातर लोग जो है सूरतुल इखलास की तिलावत करते हैं, जो सबसे आसान मानी जाती है, सबसे आसान सूरा है, और जो अमीरुल मोमिनीन का जो है कहते हैं पसंदीदा सूरा था कुरान में से, और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन की, हाँ, और मिसाल भी जो है अमीरुल मोमिनीन की है सूरतुल इखलास की। इसमें हमने जो है इसकी पहली आयत को पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद, ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा अल्लाहुस समद। अब कितने हैं हम में से जो अल्लाहुस समद के माना को समझते हैं? क्या हमने गौर किया कि अल्लाहुस समद के माना क्या है? अक्सर जो है हम इसका तर्जुमा कर देते हैं अल्लाह बेनियाज है, लेकिन हमने उसकी बेनियाजी को समझने की कोशिश की कि अल्लाह ताला इसमें क्या बताना चाह रहा है कि किस तरह से बेनियाज है, किस तरह से वो एब्सोल्यूट है, नीडलेस है। हमने ये भी नहीं देखा कि हमारी अपनी ज़िंदगी में ये आयत किस तरह से फिट होती है कि हमारे साथ किस तरह से बेनियाज अल्लाह रहा है। जी, तो अल्लाह ताला बिल्कुल बेनियाज है, हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है। जब वो तन्हा था तब भी वो खुदा था, और अब भी वो खुदा है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ फना हो जाएगा, तब भी वो खुदा रहेगा। यानी कि समद के माना पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, तदब्बर करने की ज़रूरत है। और जैसे तफसीर में आया है, हम तफसीरों को पढ़ें कि इमामों ने हमें क्या बताया है इस समद लफ्ज़ के बारे में। इसके अलावा हम देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं
کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کثرت سے عبادتیں کرتے ہیں لیکن ان کے عبادتوں کا کرنا صرف اپنے جسم کو تھکانا ہے اور کچھ بھی نہیں، بس فزیکل موومنٹس. یہاں صرف فزیکل موومنٹس کر رہے ہیں، یعنی ایکسرسائز کے طور پر جسے ہم نے کر لیا، اس کو صرف اپنے جسم کو ہم تھکا رہے ہیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ثواب تو دے رہا ہے، بے شک وہ رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی عبادت کرنے کا ثواب دے رہا ہے، لیکن چونکہ اس میں معرفت نہیں ہے، چونکہ اس میں تدبر نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے قرآن ایک رسم و رواج کے طریقے پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نکاح کے موقع پر یا پھر رخصتی کے موقع پر یا کسی کا انتقال ہو جائے تو تب جو ہے اس کو ثواب بخشنے کے لیے، یا پھر ہم دیکھیں کہ مجلسوں اور محفلوں میں قرآن کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر جو ہے کبھی کبھی قرآن کو اٹھایا جاتا ہے، آنکھوں سے بوسہ دیا جاتا ہے اور جو ہے لبوں کا بوسہ دیا جاتا ہے، اسے صاف کر کے اس کے اوپر سے دھول ہٹا کر جو ہے ٹاپ شیلف پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا ظاہراً احترام کر رہے ہیں. لیکن پروردگار جو ہے کچھ اور ہم سے چاہ رہا ہے، یعنی تدبر کرنا چاہ رہا ہے. اور وہ کیا چاہ رہا ہے کہ ہمارا جو قلب ہے، چونکہ قلب کو اس نے مرکز بنایا ہے عقل کا، کیونکہ اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تدبر کرنے کی بات کرے، قلب پہ تالے لگ گئے ہیں وہ استعمال کریں، یعنی کہ ہم کو اپنے قلب سے تدبر کرنا ہے، قلب کو عقل کا مرکز بنایا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے مقصد کیا ہے ہمارا اس قلب کا، کہ ہم جو ہے قلب سلیم حاصل کر لیں، یعنی وہ صاف اور شفاف قلب جس کے ساتھ پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، ہمیں وجود میں لایا، اور اس قلب سلیم یعنی سلامت محفوظ قلب جیسے کہ ہمارا جس قلب کے ساتھ اس نے ہمیں بھیجا ہے. ورنہ بار بار جو ہے پروردگار عالم قرآن میں قلب کے بیمار ہونے کی بھی بات کرتا ہے. بالکل. لہٰذا وہ فرماتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، یعنی کہ ان کے دلوں میں جو ہے مرض ہو گیا ہے، یعنی بیماری ہو گئی ہے. تو یہ کیسی بیماری ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم فرما رہا ہے؟ کبھی کبھی دل کی بیماری جو ہوتی ہے وہ ہم ہارٹ اٹیکس اور جو ہے فیٹ کا جم جانا، کولیسٹرول کا جم جانا، ان چیزوں کی نہیں بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ نفسانی بیماریوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اتنا میل، بغض، کینہ، نفرت، حسد، یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہماری نفسانی بیماریاں بن کے جو ہے ہمارے دل میں سما گئی ہیں. لہٰذا ہمیں قول معصوم بھی ملتا ہے کہ حسد کے بارے میں، کہ حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے. اور رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا ہدف یعنی الٹیمیٹ گول، تمہارا الٹیمیٹ ایم تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے عقل اور ایمان کو بڑھا سکو تاکہ تم اس لیول پر، اس درجے پر پہنچ سکو جہاں پر پروردگار عالم کا قرب تم حاصل کر سکو. اس لیے کہ سورہ شعراء میں بات ہو رہی ہے 88 اور 89 آیات مبارکہ میں کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ روز قیامت کے بارے میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یعنی کہ وہ روز جب نہ مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ جب اولاد. یعنی لوگ کبھی کبھی کثیر اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہماری شفاعت ہو جائے گی اور ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. لیکن پروردگار فرما رہا ہے کہ اس دن یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو کہ اللہ کے حضور میں کیا لے کر حاضر ہو؟ قلب سلیم، یعنی محفوظ قلب، سلامت قلب لے کر حاصل ہو. اور عصر کی جو نماز عصر ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تعقیبات میں بھی جو ہے ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم لا تنفع. تو اس کے آگے بھی جو ہے کچھ جملے ہیں. تو وہاں پر پروردگار عالم سے ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے پروردگار ہمیں ایسے نفس سے پناہ دے جو کہ کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی کبھی کبھی نفس سیر نہیں ہوتے، لالچ انسان میں آتی رہتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، نفس سیٹسفیکشن نہیں آتا ہے، کنٹینٹمنٹ جو ہے راضی نہیں ہوتا ہے انسان. اور اسی طریقے سے ومن قلب لا یخشع، یعنی وہ دل، اس دل سے مجھے پناہ دے جو کہ خاشع نہیں ہے، جس میں خضوع و خشوع نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پر جو تالے لگنے کی بات کر رہا ہے پروردگار عالم، وہ ہماری نفسانی بیماریوں کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے حسد، کینہ، لالچ، جھوٹ، فریب، ان سب چیزوں سے جو ہے اپنے قلوب پر تالے لگا لیے ہیں اور ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. جبکہ رسول نے فرمایا قلب مومن عرش الرحمن، یعنی کہ ایک مومن کا قلب جو ہے رحمان یعنی خدا کا عرش ہے. یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے ایک انسان کے لیے، ہمیں اس کو کتنا محفوظ رکھنا چاہیے. جی
خواہر اسی کے ساتھ ہمیں ابھی آپ جب کہہ رہی تھی تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول یاد آیا، جہاں انہوں نے وہ لوگ جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ان کا کمپیریزن کتوں سے کیا ہے، کہا ہے کہ کتے سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اور ایک الگ مقام پہ قرآن مجید میں خود ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو گدھے کے جیسے ہوتے ہیں۔ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کتا اور گدھا ایک جو دو ایسے جانور ہیں کہ جن کا کمپیریزن جب کسی کو بہت زیادہ حقیر کرنا ہو تو ہم ان جانوروں سے اس شخص کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں، اور اس کے حبیب نے اپنی ایک حدیث میں ان دو جانوروں کے ساتھ ایسے انسانوں کا کمپیریزن کیوں کیا ہے؟ جی، جہاں تک گدھے کی مثال جو پیش کی گئی ہے قرآن میں، وہ ہم نے شاید ایک پہلے ایپیسوڈ میں بھی اس کی مثال جو ہے اس کو سامنے رکھا تھا کہ سورۃ الجمعہ میں پروردگار عالم نے چوتھی آیہ مبارکہ میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی کہ یہ جن کو تورات دی گئی، جنہیں حاملان تورات بنایا گیا، اور پروردگار نے انہیں تورات دی کہ وہ اسے محفوظ رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کا استعمال کریں، لیکن ان کی مثال پروردگار کہہ رہا ہے ایسی ہے جیسے کہ گدھے پر جو ہے کتابیں لاد دی جائیں۔ اب ان کتابوں کے لادنے سے گدھے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہ وہ پڑھ سکتا ہے ان کتابوں کو، نہ اس سے کوئی مطلب وہ مستفید نہیں ہو سکتا ان کتابوں سے، کیری کر رہا ہے، صرف کیری کر رہا ہے، صرف اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ یعنی کہ پروردگار جو ہے ایسے لوگوں کو جو اہل تورات تھے ان لوگوں کی مثال دے کر وہاں پر فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں تورات دیا لیکن انہوں نے اس کا کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے، پروردگار ہمیں آگاہ کرانا چاہتا ہے کہ جیسے پہلی قومیں گزر چکی ہیں تم ان جیسے نہ بنو۔ اسی طریقے سے رسول نے جب فرمایا کہ کبھی کبھی کتا جو ہے اپنے وجود کے بارے میں انسان سے زیادہ سوچتا ہے، تو یہ مثال میں آپ کو ایک اگزامپل دے کر سمجھانا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت مقداد وہ رسول خدا کے حضور میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک چیز نے مجھے بہت ہی زیادہ حیران کر دیا ہے۔ تو رسول سوال کرتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے مقداد؟ وہ کہتے ہیں کہ میں 3 الگ الگ آپ کے صحابی کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے ایک حدیث بیان کی لیکن مختلف انداز میں بیان کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے سب سے پہلے ابو ہریرہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ 1 ساعت کا غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ 1 ساعت کا غور و فکر کرنا 7 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں تیسرے صحابی کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ 1 ساعت کا غور و فکر تفکر کرنا جو ہے وہ 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ تو یا رسول اللہ، یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہر ایک جو ہے الگ الگ حدیث بیان کر رہا ہے، وہی حدیث آپ سے بیان کی جا رہی ہے لیکن ڈیوریشن بڑھا کے بتا رہا ہے۔ ہاں، ڈیوریشن بڑھ رہا ہے، یعنی ٹائم پیریڈ بڑھ رہا ہے اس میں۔ تو اس وقت رسول خدا نے ان سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، اور پھر وہ ابو ہریرہ کے پاس گئے۔ تو ابو ہریرہ کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ مقداد نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہے تو تم کیسے تدبر کیا کرتے ہو؟ یعنی کہ 1 ساعت کا تدبر 1 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے، کیسے تدبر کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ جو ہے سورہ آل عمران کی 191 آیہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتا ہوں اور اس میں غور و فکر کیا کرتا ہوں۔ اب یہ آیت کیا فرما رہی ہے؟ اس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی کہ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو لوگ جو ہے جب وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کھڑے ہوتے ہیں، یا جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر اپنے داہنے یا بائیں پہلو پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں جو ہے تدبر کیا کرتے ہیں، یتفکرون یعنی تفکر کیا کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی کہ اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب جو ہے بے مقصد و معنی نہیں خلق فرمایا ہے، بالکل تو پاک اور منزہ ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پھر یہ دعا کرتے ہیں یعنی کہ اس آیت میں جو ہے اس کی تلاوت روز کرتا ہوں اور اس میں تدبر کرتا ہوں۔ کیا تدبر کرتا ہوں؟ یعنی کہ پروردگار عالم نے آسمان کو کیسے خلق کیا ہے، اس بلندی، اس اونچائی پر ہے کہ وہ زمین پر گرتا نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، کیسے وہ جو ہے بنا کسی سپورٹ کے، بنا کسی رکن کے وہ کیسے اپنی جگہ پر قائم ہے۔
زمین پر تدبر کیا کرتا ہوں. کیا تدبر کیا کرتا ہوں کہ زمین کے اوپر اتنے سارے باشندوں کا وزن ہے لیکن اس کے باوجود وہ دھس نہیں جاتی ہے. تو اس طرح سے میں تدبر کیا کرتا ہوں. لہٰذا رسول نے فرمایا کہ ان کی جو ہے 1 ساعت کا تدبر کرنا وہ 1 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مقداد اور آگے چلو اور ابن عباس کے پاس پہنچتے ہیں. ابن عباس کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے ابن عباس، تم کہتے ہو کہ ایک جو میں نے تمہیں حدیث بیان کی ہے کہ 1 ساعت کا تدبر کرنا 7 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے، تو ابن عباس تم کیسے تفکر و تدبر کیا کرتے ہو؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں روز قیامت کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتا ہوں کہ اگر انسان نماز چھوڑ دے گا تو روز قیامت اس کا کیا حشر ہوگا. نماز کو انسان ہلکا سمجھے گا، جیسے سورہ معاون میں آیا ہے کہ نماز یا ریاکاری کے لیے کرے گا، خلوص دل سے نماز نہیں پڑھے گا تو روز قیامت اس کا کیا حشر ہوگا. یعنی ان چیزوں پر میں غور و فکر کیا کرتا ہوں، اور جب ان چیزوں پر غور و فکر کیا کرتا ہوں تو پھر میرے سامنے جیسے روز قیامت کا ایک ویڈیو جو ہے وہ پلے ہونے لگتا ہے کہ میرے آج کے زمانے میں اعمال کہتے ہیں کہ سنیما اسکرین ایک ہے اور سارے ویڈیوز ہماری آنکھ کے سامنے آ رہے ہیں، تو اس طرح سے قیامت میں بھی ہماری زندگی پوری فلیش بیک ہوگی، پورے اسکرین کی کیونکہ طرح ہمیں چلے کہا گی. گیا کہ ہمیں جو ہے ہمارا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد ہم وہ دیکھیں گے کہ ہمارے اعمال اس میں کیا کیا درج کیے گئے ہیں. یعنی کہ ایک فلیش بیک ہوگا ہمارے لیے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، ہمیں سب کچھ یاد آ جائے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ کیا میں اللہ کا اس روز سامنا کر سکوں گا، یعنی کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں اللہ کا اس روز سامنا کر، یعنی روز قیامت اس سے بڑھ کر ہے کہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں تدبر کیا جائے. لہٰذا رسول نے ان کو کہا کہ 7 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. اور یہ چیز جو ہے ہم اکثر جو ہے ہماری حدیثوں میں بھی بیان کی جاتی ہے، جیسے بنی اسرائیل کے جو ہے کافی جو عبادت گزار رہا کرتے تھے، چونکہ ان کی کافی طولانی عمر بھی ہوا کرتی تھی. تو ایک عبادت گزار کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، وہ جو ہے اس نے کافی عبادتیں وہ کرتا تھا. وہ تنہا رہا کرتا تھا ایک وادی میں جہاں پر لہلاتے ہوئے باغات، درخت، پھول وغیرہ ہوتے تھے، نہریں بہا کرتی تھیں، اور وہ وہاں پر آرام سے عبادت کیا کرتا تھا. اور وہاں پر اس کو پھل پھول سب کچھ مہیا تھا وہاں پر، یعنی اس کے غذا کا پورا انتظام تھا، رزق اللہ نے اسے دے رکھا تھا، فراہم کر رکھا تھا. ایک روز ایک ملک نے جب یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے پروردگار یہ اتنا زیادہ عبادتیں کیا کرتا ہے، تو نے اس کا اجر و ثواب کیا رکھا ہے؟ تو پروردگار نے اسے دکھایا، اس ملک کو دکھایا. تو اس ملک کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی عبادت کے مقابلے میں اجر و ثواب بہت کم ہے. انہوں نے کہا کہ اے پروردگار اتنا کم اجر و ثواب؟ تو پروردگار نے کہا، خداوند عالم نے کہا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ زمین پر اور اس فرد کے ساتھ جا کر جو ہے کچھ وقت بتاؤ. وہ زمین پر آتے ہیں انسانی شکل میں، اس عابد کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کیا آپ کے ساتھ جو ہے یہ رات اور دن بتا سکتا ہوں؟ وہ اجازت دیتا ہے. تو وہ اپنے عبادتوں میں لگ جاتا ہے. جو ملک ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے صبح نمودار ہوتی ہے، فجر کا وقت آتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، مشغول رہتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے فرشتہ جو ہے ان کی تعریف کرتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، اور کتنی اچھی، کتنے حسین ماحول میں آپ عبادت کر رہے ہیں. تو وہ جو بنی اسرائیل کا عابد ہے ان کے جواب میں کیا کہتا ہے، ملک کے جواب میں، کہ یہ سب تو بات بالکل درست ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے حسین ماحول میں مجھے عبادت کرنے کا موقع دیا ہے، توفیق مجھے حاصل ہوئی ہے، لیکن اس نے ایک چیز نہیں دی. کہ کیا چیز آپ کو نہیں ملی؟ اس نے کہا کہ کاش کہ اللہ جو ہے ایک گدھا پیدا کر دیتا، ایک جانور یعنی ایک گدھا پیدا کر دیتا تھا، جو اتنی گھاس ہے یہاں پر وہ گدھا چڑھ جاتا. یہ بیکار کی گھاس اگ رہی ہے. یعنی جیسے ہی اس نے یہ جواب دیا، وہ فرشتہ سمجھ گیا، اللہ کو وہ بتا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. ہاں، یعنی وہ یہ نہیں، اس نے کبھی اس کو اتنی معرفت نہیں حاصل، بس وہ عبادتیں کر رہا تھا، معرفت نہیں تھی ان عبادتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ساری چیزیں مہیا کر رکھی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو گدھا بھیجنا ہوتا گھاس چرنے کے لیے تو اس نے بھیجا ہوتا، لیکن وہ گھاس، لہلاتی ہوئی گھاس، درخت، پھول پھل، نہریں سب اس کے لیے دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ آسانی سے، آرام سے اپنی عبادتوں میں لگا رہے، مشغول رہے. لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا کم سوچا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں اس نے. لہٰذا وہ ملک سمجھ گیا کہ اس کا اجر و ثواب اتنا کم کیوں ہے، یعنی معرفت کے ساتھ کی ہوئی عبادت کا ثواب کہیں زیادہ ہوتا ہے بنسبت صرف جو ہے
اٹھ بیٹھ جانے کے اور نمازوں کو رات بھر بجا لانے کے یا روزے میں اپنے دن گزارنے کے اگر معرفت کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا اجر و ثواب بہت کم ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم نے عقل کو خلق ہی اس لیے کیا اور کہا اس سے کہ میں تیری بنا پر جو ہے سزا اور جزا اپنی مخلوقات کو عطا فرماؤں گا۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں۔ جب تیسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں تو اس سے سوال کرتے ہیں رسول خدا کہ تم کیسے تدبر کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جہنم کی آیات کے بارے میں تدبر کیا کرتا ہوں۔ یعنی جہنم کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، نہیں سننا نہیں چاہتے ہیں بہت زیادہ دیر تک۔ ایسے ذاکرین بھی اگر ہوتے ہیں یا ایسے مولانا بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قیامت کے روز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں یا خوفناک آیتوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھے اور باقاعدہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بارے میں مت پڑھیے آپ۔ جی، جیسے کہ ایک بہت ہی مشہور ذاکر ہے، ان کو ڈریکولا آف اسلام بھی کہا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس طرح سے پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں لیکن میں جہنم کی آیتیں زیادہ پڑھا کرتا ہوں، تلاوت کیا کرتا ہوں اور اس میں زیادہ غور اور فکر کیا کرتا ہوں۔ تو جب بھی میں غور و فکر کرتا ہوں تو اس سے کیا مجھے حاصل ہوتا ہے کہ میرے گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، کہ اس کی ایک آگ کا جو ہے ایک حصہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس زمین پر گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، یہ پوری کائنات، یہ پوری زمین جو ہے ہلاک ہو جائے گی۔ یعنی کتنی شدید وہ آگ ہے اور اس کے شعلوں، یعنی اس کی لپیٹ میں آ جانا وہ کتنی بڑی اور کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اور ہمارے لیے یہ معصومین نے ارشاد بھی فرمایا ہے حدیثوں میں کہ جب بھی تم جہنم کی آیتوں کی تلاوت کرو تو پھر تم خوف زدہ ہو جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ میں پناہ مانگو جہنم کی آگ سے، اور تم جو ہے اشک بہانے کی کوشش کرو، یعنی گریا کرو، گڑ گڑاؤ پروردگار عالم کے سامنے کہ تم مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، جیسے کہ ہم نے پہلی آیت میں بھی کہا تھا۔ تو یہاں پر جب رسول خدا نے کہا کہ اس کی جو ہے ایک لمحے کی، ایک ساعت کی، ایک گھنٹے کی کا تدبر کرنا جو ہے وہ 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اور جہاں رسول نے یہ کہا کہ کتا کبھی کبھی ابھی اپنے وجود کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، تو مثال ہمیں جو ہے جانوروں کی ایک جگہ اور قرآن میں ملتی ہے، جہاں پر پروردگار عالم سورہ اعراف کی 169ویں یعنی 179 آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انسان میں سے اکثر کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے خداوند عالم، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اکثر جن اور انسان کو وہ جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو آگے وہ ریزن بھی دیتا ہے کیوں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ یعنی پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن جس سے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ بابصیرت نہیں ہیں، ان کے پاس کان تو ہے لیکن وہ سننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی کن آیات اور نشانیوں کو وہ جو ہے نازل فرما رہا ہے۔ تو وہ کیسے ہیں؟ وہ مویشیوں جیسے، اولئک کالانعام، یعنی کہ وہ مویشیوں جیسے ہیں۔ پروردگار آگے فرماتا ہے کہ نہیں، وہ اس سے بھی بدتر ہیں، اور بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی مویشی کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں اگر ان کو کوئی جو ہے رہنمائی ان کی کرنے والا نہ ہو، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، وہ غافل ہیں، وہ لاپرواہ ہو گئے ہیں، یعنی انہیں غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جب کتے کی مثال دی تو رسول نے آگے اس کو جو ہے واضح کیا کہ کتا جو ہے جب وہ کوئی کھانا دیکھتا ہے، کوئی غذا دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے اپنے اطراف میں یہاں وہاں دیکھتا ہے، پھر وہ اس کے نزدیک جاتا ہے، اس کو سونگھتا ہے واپس آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اطراف میں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی اور تو اس غذا پہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، پھر سے اس غذا کے نزدیک جاتا ہے، نزدیک جا کے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ جاتا ہے تو وہ اسے چکھتا ہے، چکھ کر پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر شاید وہ اس کھانے کو تناول فرماتا ہے۔ تو یہاں پر رسول فرما رہے ہیں کہ ایک کتا جو ہے اس نے کتنی مرتبہ تدبر کیا اپنے وجود میں، یعنی کہ یہ میں کھانا نوش فرماؤں یا نہیں فرماؤں، اس غذا کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں، کتنی مرتبہ اس نے سوچا اس کے بارے میں، چکھا، اسے سونگھا، ادھر ادھر دیکھا۔ لیکن انسان، ہم دیکھیں ماہ رمضان ہمارا گزر جاتا ہے اور ہمارا ذہن صرف ایک طرف متوجہ رہتا ہے کہ ہمیں ایک قرآن تو ختم کرنا ہے، نہیں، قرآن ختم کرنا جسے واجب ہو گیا ہے کہ قرآن تو ختم کرنا ہے،
ہم ایک قرآن، کئی لوگ 4 قرآن، 5 قرآن، 10 قرآن ختم کر رہے ہیں. کمپٹیشن کی ریس میں آ جاتے ہیں. کمپٹیشن وہ بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر صحیح بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کمپٹیشن بھی لگا لیں، سبقت حاصل کر لیں، جتنا قرآن ہم پڑھ سکے اس میں بھی ثواب ہے. لیکن کیا ویسا ثواب ہے جو کہ تدبر کرنے میں ہے؟ ابھی ہم نے رسول کی حدیث دیکھی کہ 1 ساعت کا، 1 لمحے کا تدبر کرنا، 1 گھنٹے کا تدبر کرنا 70 سال کی عبادتوں سے بہتر قرار دیا جا سکتا ہے. تو یہ مثال دے کر رسول کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے. یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے ڈیمین کرنا چاہ رہے تھے، ہمیں ذلیل کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ ہمیں کسی بات کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہے تھے، اسے واضح کرنا چاہ رہے تھے. اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ قرآن ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے کہ جو غور و فکر نہیں کرتے اور باقی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو قرآن خود ایسے جی لعنت کرتا ہے. خیر، اب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی خوبصورتی کی طرف متوجہ کرنا چاہیں تو ایسے میں قرآن مجید کا کیا کردار ہے؟ کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا اس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر شخص مستفید ہو سکتا ہے. پروردگار عالم نے ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی جو شخص مہارت رکھتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ قرآن میں رکھا ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے جو ہے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہدایت کی راہ پر آ سکتا ہے، بھلے ہی وہ غیر مسلمان کیوں نہ ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تدبر کرنے کو کہہ رہے ہیں تو کئی ساری ایسی باتیں ہیں جو الگ الگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور اس سے جو ہے اس کے متعلق ہیں، جو کہ پروردگار عالم نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں. جیسے کچھ سائنسی باتیں ہیں جو کہ پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہیں، جیسے ایمبریو کے بارے میں، یعنی کہ نطفہ جب ایک بچہ جو ہے پیدا ہونے والا ہوتا ہے سب سے پہلے نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. تو سورہ مومنون کی 12 سے لے کر 14 آیات مبارکہ میں پروردگار عالم نے جو ہے پورا ایمبریو کا ڈسکشن کیا ہے. اور ایک سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر گیری ملر، انہوں نے جو ہے بہت ساری غیر مسلمان جو اسلام لے آئے ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، ان کا سارا واقعہ جو ہے اس میں درج کیا ہے، کیسے صرف 1 یا 2 آیات کو پڑھ کر، 1 یا 2 آیتوں کو پڑھ کر وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. امپورٹنٹلی کہ غور و فکر کر کے غور و فکر کیا، ان لوگوں نے غور و فکر کیا. یعنی ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ کتاب ہے، لیکن ہم جو ہے اکثر اس پر غور و فکر نہیں کرتے. لیکن انہوں نے صرف 1 یا 2 آیتوں پر غور و فکر کیا اور وہ اسلام لے آئے. ہم رسول کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بدو عرب جو ہے رسول کے پاس جب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے دین کے بارے میں کچھ سکھائیے. تو اس کو یہ بیان کیا گیا کہ جو ذرہ برابر بھی، یعنی مثقال ذرہ برابر بھی جو ہے عمل کرے گا تو وہ دیکھے گا جو اچھا عمل کرے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا. یعنی قرآن میں یہ آیت کے اوپر اس نے غور کیا، اس نے کہا کہ مجھے سارا اسلام سمجھ میں آ گیا. تو رسول تو اس بات کو سمجھ گئے، لیکن باقی اور اصحاب تھے وہ نہیں سمجھ پائے اس بات کو. تو وہ رسول سے دریافت کرنے لگے کہ ایسا کیسا مطلب یہ شخص تھا کہ اس نے کہا کہ 2 آیتیں بس پڑھی اور اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا. تو رسول نے کہا کہ یہ سمجھ گیا ہے کہ مطلب پروردگار عالم جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ ہم یہاں کریں گے اس کا ہمیں صلہ بعد میں ملنے والا ہے. لہٰذا اس نے پورے اسلام کو سمجھ لیا ہے اور یہ اب جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے جو ہے ایمبریو کا ڈسکشن، جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس سورہ میں پروردگار عالم نے کیا ہے. تو جب ڈاکٹر گیری ملر نے اس شخص سے بات کی جو کہ اسلام لایا صرف اس بارے میں جاننے کے بعد، تو اس نے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ کوئی میڈیکل اسکول میں گئے تھے یا انہوں نے کچھ ایسی کتابیں پڑھی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو وہ شخص حیران رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیکل اسکولنگ نہیں کرے اور اسے ایمبریو کے بارے میں، یعنی جنین کے بارے میں جو ہے اتنی زیادہ معلومات ہو، اتنی زیادہ جانکاری حاصل ہو. اسی طریقے سے جو ہے پروردگار عالم مرین لائف کے بارے میں، یعنی بحری حیات کے بارے میں جو ہے تذکرہ کرتا ہے، اور ایک شخص اسی وجہ سے جو ہے اسلام لایا. اور انہوں نے یہ سارے واقعات درج کیے کہ اس آیت میں جو ہے پروردگار عالم نے اس بات کا تذکرہ کیا سورہ نور کی 40ویں آیت مبارکہ میں. اس میں لہروں کا ذکر کیا کہ کس طرح جو ہے سمندر میں ایک دم تہ میں جو تاریکی ہوتی ہے اس کے اوپر لہریں، اور اس کے اوپر اور لہریں کس طرح سے ہوتی ہیں اس کا، اور موجوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ شخص سوال کرنے لگا کہ کیا رسول اللہ نے سمندر کا سفر کیا تھا یا وہ سمندر کے آس پاس رہا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو صحرائی جگہ میں رہا کرتے تھے، ریگستان تھا پورا حجاز، مکہ مدینہ سارا ریگستان ڈیزرٹ ایریا تھا. تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سمندروں کے بارے میں اتنا زیادہ ڈیپ جان سکتا ہو،
اتنا زیادہ باریکی سے جانتا ہو کہ وہ ایسی آیت لے کر آئے، تو اس نے کہا کہ یقیناً یہ آیت جو ہے کسی مخلوق کی نہیں ہے، یہ پروردگار یعنی خداوند عالم کی نازل شدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ سبا میں جو ہے ایٹمز کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایٹم سے چھوٹی کوئی شے ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سائنٹسٹ جو ہے ایک زمانے میں وہ کہتے تھے انڈیویزیبل ہے، جی یعنی ناقابل تقسیم ہے ایٹم، اس سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن پروردگار عالم جو ہے سورہ سبا کی 3 آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، یعنی کہ ایٹم ذرے کا ذکر کر رہا ہے کہ پروردگار سے کوئی شے جو ہے پوشیدہ نہیں ہے، غائب نہیں ہے اس کی نظروں سے، اور نہ ہی اس سے چھوٹی کوئی شے نہ ہی اس سے بڑی، لیکن یہ سب کچھ جو ہے ایک کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اس کے علاوہ ہم دیکھیں اقتصادی باتوں کا ذکر ہے، یعنی کہ تم جب کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہو تو کس طرح سے جو ہے وہ لکھ لو، ایک پیکٹ جو ہے کانٹریکٹ سسٹم آج کانٹریکٹ سسٹم، ہاں اس کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ قانون کے بارے میں ہے، قوانین کے بارے میں ہے۔ تو کافی ساری باتوں کا ذکر اس میں کیا ہے۔ جو جس فیلڈ کا ماننے والا ہے، جس فیلڈ کا ماہر ہے، وہ اس آیت کو دیکھ لے، وہ خود ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے جو ہے غیر مسلمانوں پر بھی قرآن اثر انداز رہا ہے۔ جی کوہر، کیونکہ اب وقت کی کمی ہے ہمارے پاس، تو جلدی ہم آپ سے ایک سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب واقعہ کربلا کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت جب بازار شام میں تھے، تو اس وقت ایک شخص تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام پر ان پر لعنت کر رہا تھا، جو بھی پرزنرز آف وارز تھے انہیں ان پر لعنت کر رہا تھا، لیکن کیونکہ وہ ریفلیکٹ کرتا تھا قرآن پر، اس نے تدبر کیا تھا، تو اس میں ایک بدلاؤ آیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سرسری طور پہ جلدی سے بتا دیں کہ یہ کون سا شخص تھا۔ جی، جیسے ہی جو ہے اسیروں کو، اہل بیت رسول کو جو ہے شام میں داخل کیا گیا ہے، اس وقت ایک پیر شخص جو ہے ان کے سامنے آیا، اور جیسے ہی اس نے ان اسیروں کو دیکھا ہے تو وہ کیا کہنے لگا کہ پروردگار عالم کی تعریف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے جو ہے آپ لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور جو گورنر تھا، جو خلیفہ تھا، اس کو آپ پر غالب کر دیا۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام جو ہے انہوں نے جب اس کی باتوں کو سنا تو ایک مرتبہ اس شخص سے سوال کیا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، مکمل پڑھا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے سوال کیا کیا تو نے قرآن کی اس آیت یعنی آیت مودہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی کہ کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ امام نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے قرآن میں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ اس کے بعد وہ امام نے دوسری آیت پڑھی کہ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ، تو یہ جو ہے آیت اس کے بارے میں سوال کیا کہ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے جہاں پہ رسول خدا پر وحی نازل ہوئی کہ اپنے قرابت داروں کو جو ہے ان کا حق ادا کرو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا امام نے، تو سورہ انفال کی جو ہے 41 آیہ مبارکہ تم نے یہ پڑھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو اس میں کیا ہے کہ جو بھی تم جان لو کہ جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور پھر آگے جو ہے مسکین جو مسافر ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس طرح سے آگے آیت جو ہے بڑھتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ والی آیت بھی پڑھی ہے۔ تو سوال کرتے ہیں تو اس وقت امام جو ہے یہ فرماتے ہیں واللہ ہم ہی وہ قرابت دار ہیں جن کا ذکر پروردگار عالم نے ان آیتوں میں کیا ہے۔ اور پھر ایک اور سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ بھی آیت پڑھی ہے۔ تو اس وقت امام جو ہے فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جس کا ذکر اس آیت تطہیر میں ہوا ہے۔ تو جیسے ہی وہ شخص سنتا ہے وہ امام کے پیروں میں گر جاتا ہے اور وہ گریا کرنے لگتا ہے اور گڑ گڑانے لگتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں اے امام، مجھے معلوم نہیں تھا اور میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ جب تک اس نے غور نہیں کیا تھا، تدبر نہیں کیا تھا، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ اہل بیت کسے کہا جا رہا ہے، کون قرابت دار ہے رسول کے، لیکن جیسے ہی امام نے اسے سمجھایا اسے فوراً سمجھ میں آیا اور پھر جو ہے وہ حق کی طرف حق سے آشنا ہو گیا۔ قاہر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کے اختتام پر پہنچتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پیشکش جہاں ہم نے جانا کہ قرآن مجید نہ صرف انسان کے دنیاوی وجود کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے
بلکہ ہماری روحانی شخصیت کی آرائش کے لیے بھی بھیجا گیا ہے. لیکن یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کی آیتوں کو نہ صرف پڑھیں بلکہ سمجھیں اور اس پر غور و فکر بھی کریں. آپ کو ہماری یہ پیشکش کیسی لگی؟ آپ ہمیں لکھ بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. ہم آپ کے قیمتی الفاظ کے منتظر رہیں گے. شکریہ. خدا حافظ.